अस्सलाम वालेकुम। आज एक नया सवालनामा हम देखेंगे जो कि अगर कहा जाए डीएसएसबी टीजीटी उर्दू एग्ज़ाम के हवाले से अगर हम बात करें तो ये सब उस एग्ज़ाम से पहले सबसे आखिर में होने वाला सवालनामा है। देखिए ये कौन सी डेट का है? 25 जुलाई 2024 का एग्ज़ाम हुआ है। सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक 2.5 घंटे का ये एग्ज़ाम है, स्कूल असिस्टेंट का। देखिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ये जो एग्ज़ाम कराती है ये डीएससी कराती है, लोकल बॉडी यानी कि डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी। तो अब हम देखते हैं यहाँ जो सवालात की तादाद है 1 से लेके और 40 तक ये जनरल सवाल हैं। तो जिस मीडियम का क्वेश्चन पेपर होता है आंध्रा, तेलंगाना या महाराष्ट्र में, वो उसी मीडियम में आता है। तो 1 से लेकर 40 सवाल तक जनरल हैं और उसके बाद में जो आगे के सवालात हैं 41 से लेकर 160 तक, यानी कि कुल 120 सवालात ये उर्दू के हैं, उर्दू और तदरीस उर्दू के। तो अब हम देखिए ये शुरू करते हैं हम अपना सवाल नंबर 41 से। यहाँ पहला सवाल हमारे लिए 41 होगा। तो अगर आपको ये सवालनामा भी, ये सवालात कैसे हैं अगर ये देखने हैं तो मैं ये सवालनामा पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। देखिए एक एक करके हम जो है वो आगे चल रहे हैं। पहला सवाल हम 41 नंबर पर जाकर मिलेगा। देखिए पहला सवाल है हमारा 41 पर और यहाँ इन्होंने पैराग्राफ दे रखा है। पैराग्राफ में क्या है कि झैल में अनदेखा मतन नथर दिया गया, इसको गौर से पढ़िए और 41 से लेकर 45 तक के सवालों के जवाब दीजिए, यानी कि 5 सवाल के जवाब देने हैं। अब ये लिखा हुआ है, देखिए इसी में से इतने सारे सवालात निकल के आ सकते हैं कि जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम और कारआमद हो सकते हैं। अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड में ना पढ़कर आराम ही से पढ़ूंगा क्योंकि बहुत अहम और ज़रूरी है। मुसम्मत एक अरबी लफ्ज़ है और तस्मीत से निकला है। सबसे पहला सवाल ये बन सकता है पेडागोजी में, उर्दू में, कि मुसम्मत किस लफ्ज़ से निकला है? तस्मीत से, जिसके लुग़वी मानी पिरोना है। शेरी इस्तिलाह में ऐसी नज़्म जो बलिहाज हैयत मुख्तलिफ बंदों पर मुश्तमिल होती है। अब यहाँ है लुग़वी माने क्या है? पिरोना है। और लेकिन शेर में किसको कहते हैं? जिसमें जो हैयत में मुख्तलिफ बंदों पर मुश्तमिल हो। मुसम्मत की 8 किस्में होती हैं। मुसम्मत अपने अंदर 8 इक़साम रखती है। मुसल्लस, जिसमें मैं थोड़ा सी भी बता दूं, जिसमें 3 बंद होते हैं, यानी कि 1 2 3 लाइन होती है, वो 3 मिसरे होते हैं, 1 2 3। मुसल्लस के बाद मुरब्बा, मुखम्मस, मुरब्बा 4 को कहते हैं, मुखम्मस 5 को कहते हैं, मुसत्तस 6 को कहते हैं, मुअश्शर, मुसब्बन और मुसम्मन, ये 3 4 5 6 7 मिसरों वाली नज़्म। इसका तश्कीली निज़ाम ये है कि हर बंद के सारे मिसरे आखिरी मिसरे के सिवा हम काफ़िया होते हैं। हर बंद के काफ़िया मुख्तलिफ होते हैं, ताहम इनका आखिरी मिसरा पहले बंद के आखिरी मिसरे के हम काफ़िया होने की वजह से पूरी नज़्म को एक रिश्ते में पिरो देते हैं, जिससे नज़्म में मानवी रब्त और आहंग बरकरार रहता है। मुसम्मत में तमाम बंदों के आखिरी मिसरों का पहले बंद के आखिरी मिसरे का हम काफ़िया होना एक कदीम रिवायत है, और ये कदीम रिवायत है, पुरानी। लेकिन वक्त के साथ साथ शेरी, जहाँ तक मैं समझता हूँ शेरी होगा, नुक्ते नहीं रहे। शेरी हैयतों में जो नित नए तजर्बे होते रहे उनकी वजह से निज़ाम में भी तब्दीली आती रही है। ये शेरी हैयतों हस्तियों नहीं है। और बाद के बंदों के आखिरी मिसरे पहले बंद के आखिरी मिसरे के काफ़िया निज़ाम के ताबे नहीं रहे। अब देखिए इसमें है सवाल नंबर 41, मिसरों की बढ़ती हुई तादाद के लिहाज से सही तरतीब ये है। ये आपका नॉर्मली इम्तिहान में भी, किसी उर्दू के किसी भी इम्तिहान में आ सकता है, लगाकर ये जो है वो उर्दू के टीजीटी से लेकर टीजीटी, पीजीटी, नेट, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी वगैरह कहीं भी, तो इसकी जो है वो क्या करना है? तरतीब लगानी है। तो क्या है असल तरतीब? 3 4 5 6 7 8 9 10 बंदों वाली, यानी ये हो गया मुसल्लस, मुरब्बा, मुखम्मस, मुसद्दस, मुसब्बा, मुसम्मन, मुसत्ता, मुअश्शर। अगला सवाल ये देखिए, अब हमने एक बार पैराग्राफ पढ़ लिया है। अब दूसरा, मुअश्शर में होते हैं कितने होते हैं? 10। अब देखिए मुअश्शर भी जो बना है वो
अश्र से बना है। अगर आप में से जो है वो किसी ने तबलीगी जमात वाले मामला अगर देखा हो तो वो एक लफ्ज़ हमेशा कहते हैं कि भाई अशरे की जमात में चलो, एक कहते हैं सरोज़ा, एक कहते हैं अशरा। अशरा कहते ही 10 को हैं। अगला सवाल, ये मिसरा, ये भी हमें जो है वो पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मानवी रब्त और आहंग बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है आखिरी मिसरा पहले बंद के आखिरी मिसरे का हम काफिया हो। अगला सवाल, ये भी पैराग्राफ से ही है, 44वां है क्योंकि 45 तक है। मुसम्मत में हर बंद का काफिया होता है, मुसम्मत में हर बंद का काफिया जो है वो जुदा होता है, मुख्तलिफ होता है। अगला सवाल, ये भी पैराग्राफ है तो हम सवाल पढ़ेंगे। एक पुरानी रिवायत है तमाम बंदों के आखिरी, बंदो जो हैं वो इंसान वाला नहीं बल्कि शेरी मिसरे वाला है, तमाम बंदों के आखिरी मिसरों का पहले बंद के आखिरी मिसरे का हम काफिया होना। अगला सवाल, अभी देखिए यहाँ से सवाल शुरू हो रहे, पैराग्राफ खत्म। अब देखिए नज्म का पैराग्राफ है, ऐसा नहीं है कि इम्तिहानात में जो है वो पैराग्राफ नहीं आ सकते। दिल्ली में टीजीटी उर्दू में भी और पीजीटी में भी पैराग्राफ आया है, पीआरटी में भी आया है, उर्दू ट्रांसलेटर में भी आया है, इसी तरीके से बिहार में, उत्तराखंड में और यूपी में भी कई मरतबा पैराग्राफ आए हैं, नज्म से भी और नसर से भी। ये देखिए, झुटपुटे के वक्त घर से एक मिट्टी का दिया, एक बुढ़िया ने सरे राह ला के रोशन कर दिया, ताकि वहाँ राहगीर और परदेसी ठोकर न खाएं, राह से आसान गुजर जाए हर एक छोटा बड़ा। ये दिया बेहतर है उन झाड़ से और फानूस से, रोशनी महलों के अंदर ही रही जिनकी सदा। घर निकल कर एक ज़रा महलों के बाहर देखिए, है अंधेरा घुप दरो दीवार पर छाया हुआ। देखिए ये हाली की नज़्म है, मिट्टी का दिया। और अगर आप यूपी की पुरानी किताबें देखें तो उसमें 8वीं क्लास की किताब में ये नज़्म मौजूद है। अगला सवाल अब देखिए, इस नज़्म में राहगीर एक मुरक्कब लफ्ज़ है, ज़ैल में मुफर्रद लफ्ज़ की निशानदही कीजिए। मुरक्कब किसको कहते हैं? जो 2 लफ्ज़ों से बना है। देखिए यहाँ राहगीर जो है वो राह जमा गीर 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना है। अब इसी तरीके से बाशऊरी, बा और शऊरी 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना है। सुर्ख रू, सुर्ख और रू से मिलकर बना है। और ये झाड़ों, गुलिस्तान भी 2 से है तो ये क्या है? गुलिस्तान, झाड़ों। अगला सवाल, ये भी जो है नज़्म के मिसरे से है। इन अशार का मरकज़ी ख्याल क्या है? तो अशार का मरकज़ी ख्याल क्या है? पूरे सवाल इसका जो है नज़्म का, वो एक बुढ़िया की नेक दिली है, दरिया दिली है। अगला सवाल, ये भी पैराग्राफ से, अंधेरा घुप दरो दीवार पर इसलिए छाया है कि, क्या है कि वो जो है, जो महलों के अंदर झाड़ और फानूस की रोशनी जो है वो सिर्फ अंदर ही रही है, बाहर नहीं है। अगला सवाल, ये भी पैराग्राफ से है। झुटपुटे के वक्त बुढ़िया ने मिट्टी का दिया रोशन किया क्योंकि वो मुसाफिरों को राह दिखाना चाहती थी। यानी कि मगरिब का वक्त हो गया, शहरों में तो पता भी नहीं लगता कि जो है वो रोशनी और अंधेरा क्या है, लेकिन अगर आप गांव में निकल कर देखें तो पता लगेगा कि कितना ज़्यादा जो है वो शहर की हदूद से बाहर निकल के देखें कि अंधेरा कितना ज़्यादा है। और ये उस वक्त की बात हो रही है जब लाइट यानी कि बिजली नहीं थी। अगला सवाल, ये भी पैराग्राफ से है और इसमें है, मिट्टी का चिराग किस लिए रोशन किया? रास्ता चलने वालों के लिए। अगला सवाल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का तारीखी नाम क्या था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का असल नाम मुहिउद्दीन था, तारीखी नाम फिरोज़ बख्त था। 11 नवंबर 1888 को मक्का मुअज़्ज़मा में पैदा हुए। अगला सवाल, तराशीदा इस लफ्ज़ के लिए मुनासिब साबका होगा। देखिए, तराशीदा, किसी चीज़ को हम तराश देते हैं तो उसके लिए क्या जो है वो मुनासिब साबका होगा जो लगा देते हैं। ना तराशीदा, नौ तराशीदा, नीम तराशीदा या बेतराशीदा। बेहतर जो है वो नीम तराशीदा होना चाहिए। नीम लगकर कुछ जो है वो मानी बेहतर हो रहा है, हालांकि इसको ना भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नौ या बे नहीं होगा। चांद सा चेहरा इसकी मिसाल है। यानी कि अब देखिए, हमने तशबीह, इस्तारा, किनाया वगैरह में पढ़ा है कि किसी चीज़ को किसी जैसा कह देना, उस जैसा बता देना।
جیسے نازکی اس کے لب کی کیا کہیے پنکھڑی گلاب کی سی تشبیہ. تو یہاں چہرے کو جو ہے وہ چاند سا بتایا جا رہا ہے تو تشبیہ. اگلا سوال, لفظ زائد کی جمع ہے تو زائد کی جمع کیا ہے؟ زائد جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ خود زیادہ کی جمع ہے تو زوائد. اگلا سوال, قصیدہ کے اجزاء ہیں کتنے ہیں؟ 5. اگلا سوال, تجنیس کے لغوی معنی ہیں یکساں, ایک جیسا, بالکل, سیم ٹو سیم, از اکول ٹو. اگلا سوال, ڈرامہ خدا حافظ کے مصنف ہیں. دیکھیں ڈرامہ خدا حافظ کس کا ہے؟ شوکت تھانوی صاحب کا. اگلا سوال, حزن, ملال, اداس, غمگین, مسرت و انبساط ایسے الفاظ کہلاتے ہیں, یہ کون سے ہیں؟ مترادف یا ہم معنی. دیکھیں حزن کا مطلب اور ملال کا مطلب, اداس کا, غمگین کا, ان کا چاروں کا مطلب ایک ہی ہے کہ تکلیف میں ہے. مسرت و انبساط ہنسی خوشی, تو یہ کیا کہلائیں گے؟ مترادف, ایک جیسے, سینونیمز. اگلا سوال, علامت اضافت کو یہ بھی کہتے ہیں, علامت اضافت کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ علامت کسرہ. اگلا سوال, اگر خط چوٹوں کے لیے یہ جو چوٹوں نہیں بلکہ چھوٹوں ہیں, چھوٹوں کے لیے بڑوں کی طرف سے لکھا جائے تو کیا کہلاتا ہے؟ سعادت نامہ, کہ بھئی سعادت ہوئی ہے, خوشی. اگلا سوال, ارکان تشبیہ کتنے ہوتے ہیں؟ 5. اگلا سوال, مٹی مٹی میرا دل کے مصنف. دیکھیے مغنی نہیں ہے, یہ ہے مغنی, مغنی تبسم. مغنی تبسم صاحب جو ہے انہوں نے فانی بدایونی پر سب سے بہترین جو مقالہ تحریر ہوا, پی ایچ ڈی ہوئی ہے, وہ مغنی تبسم صاحب کی ہے. مٹی مٹی میرا دل جو ہے کس کی ہے؟ مغنی تبسم صاحب کی. یہ حروف شمشی ہیں, حروف شمشی. اگلا سوال, ملا وجہی کی سبرس ہے کیا ہے؟ تمثیلی داستان. اگلا سوال, جمال امجد کا تعلق اس سم سے ہے. تو دیکھیں یہ سوال جو ہے وہ صرف آندھرا تلنگانہ سے ہی متعلق اور یہ خود نوشت ہے. اگلا سوال ہے, اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے ہیں, اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے, کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں. اور اس شعر میں کون سی صنعت پائی جاتی ہے؟ تعلی, بڑھا چڑھا کے پیش کر دیا ہے. ایسا نہیں کہ غالب کے وقت میں غالب جیسا کوئی نہیں تھا, لیکن انہوں نے خود کچھ زیادہ ہی کہہ دیا ہے. اگلا سوال, بوئے الفت تمام پھیلی, بوئے الفت تمام پھیلی, باقی اب قیس ہے نہ لیلا. دیکھیں اب اس میں کیا بات آ گئی؟ قیس اور لیلا جو ہے وہ پرانی, یعنی کہ تاریخی بات ہو گئی. تاریخی بات میں کچھ نہیں ہوتا سوائے تلمیح کے, صنعت تلمیح. اگلا سوال, مناسب جوڑ ملائیے. تو دیکھیں اب مناسب جوڑ, اس میں خندہ, رشید احمد صدیقی, صحیفہ محبت مہدی افادی. اس کے بعد اور کیا کیا ہیں؟ پروفیسر سید حسین ترنگ, کرائے کی ٹمٹم ہے, وہ کرائے کا نہیں بلکہ کرائے کی ٹمٹم, انجم مانپوری. اگلا سوال, کیوڑے کا بن اس زبان کی عظیم شاہکار ہے. یہ کیوڑے کا بن, یہ جو ہے وہ بہت بہتر سوال, کہیں اور کے لیے نہیں. کیوڑے کا بن اس زبان کا عظیم شاہکار ہے. یہ جو ہے دکنی زبان کا عظیم شاہکار ہے. کس کا؟ یہ بھی معلوم نہیں. اس میں کسی ایک زبان کی صوتیوں کا تعین کیا جاتا ہے. صوتیوں کا تعین کس میں کیا جاتا ہے؟ فونیمیات میں. اگلا سوال, خط فاصل کی علامت لگائی جاتی ہے. خط فاصل کی علامت کیا ہوتی ہے؟ اردو میں یہ ہوتی ہے, اور انگلش میں فل اسٹاپ, اور ہندی میں پورن ویرام, یہ آخر میں لگایا جاتا ہے. اگلا سوال, نوک زبان اور اوپر والے درمیانی دانتوں کی جڑ سے یہ 3 حروف نکلتے ہیں, ق, دال, تے.
جب کسی شعر میں ایسے بیانات مپیش نہیں بلکہ پیش ہے، جب کسی شعر میں ایسے بیانات پیش کیے جائیں بہت ہی عام، فہم اور رواں ہو، اور جس پر قاری یا سامع کو یہ گمان گزرے کہ یہ تو میں بھی کہہ سکتا ہوں مگر اس سے ممکن نہ ہو، تو شعر کی اس خصوصیت کو کیا کہتے ہیں؟ سہل ممتنع۔ اگلا سوال، شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے، شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے، دل ہوا ہے چراغ مفلس کا۔ اس شعر میں صنعت پائی جاتی ہے، تشبیہ، کیونکہ چراغ سے جو ہے وہ تشبیہ دی ہے کس کی؟ دل کی، مفلس کے، جیسے مفلس کے گھر میں جو ہے چراغ نہیں جلتا، ایسے ہی دل بھی جو ہے شام سے بجھا سا رہتا ہے۔ اگلا سوال، مولوی عبدالحق نے یہ رسالہ جاری کیا، نورس۔ کلیم جو ہے وہ جاری کیا تھا جوش ملیح آبادی نے، مخزن جو ہے وہ عبدالقادر نے، ایک افسر مجھے معلوم نہیں۔ اگلا سوال، اجزائے کلام کو کہتے ہیں مستقل کلمہ۔ اگلا سوال، یہ تو طولہ کے مرادی معنی ہے مہارت رکھنا، ایکسپرٹ ہونا۔ اگلا سوال، لفظ غریب کے اعداد کا مجموعہ ہے، یہ جو ہے وہ ابجد والے اس طریقے سے جو ہے وہ اس کی تعداد نکالی جاتی ہے، یہ 1212 ہے۔ اگلا سوال، اس مزاحیہ، یہ ناگار نہیں ہے بلکہ نگار ہے، کیا ہے یہ؟ نگار۔ اس مزاحیہ نگار کو پدم شری ایوارڈ سے نوازا گیا۔ تو دیکھیں مجتبیٰ حسین صاحب کو جو ہے وہ پدم شری ملا ہے، جہاں تک مجھے یاد ہے یہ رشید احمد صدیقی صاحب کو بھی پدم شری ملا ہے، تو 2 لوگوں کو ملا ہے اس میں سے۔ اگلا سوال، اہل مکہ معاہدہ شکن تھے، خالی جگہ کے لیے مناسب لاحقہ ہوگا۔ اگلا سوال، خط نستعلیق کا آغاز اس ملک سے ہوا، یہ ایران سے، کیونکہ پاکستان، سندھ اور ہندوستان یہ تینوں جو ہے وہ آزادی سے پہلے ایک ہی ملک کے حصے تھے، اور یہاں جو ہے وہ خط نستعلیق ایران ہی سے آیا ہے۔ اگلا سوال، مقطع میں تخلص کو اس طرح نبھانا کہ دوسرے الفاظ سے مطابقت رکھتے ہوں کہلاتا ہے حسن مقطع۔ اگلا سوال، اس شاعر نے دنیا کی بے ثباتی پر مفلسی اور ہنس نامہ جیسی کئی نظمیں لکھی، عوامی شاعر ہیں، اور نذیر اکبر آبادی نے جو ہے وہ مفلسی، روٹی، ہنس، ریچھ کا بچہ، اس طرح کی بہت ساری نظمیں لکھی ہیں۔ اگلا سوال، اردو میں لغت نویسی کی ابتدا انہوں نے کی، امام بخش صہبائی نے۔ اگلا سوال، ترقی پسند تحریک سے وابستہ شعراء ہیں، کون کون ہیں؟ آنند نارائن ملا اور ساغر نظامی۔ اگلا سوال، وہ غزل جس میں مربوط مضمون کو بیان کیا جائے یا پوری غزل میں ایک ہی بات کو پھیلا کر کہا جائے تو کہلاتی ہے، یعنی کہ ایک ہی خیال تسلسل سے بیان کیا جائے وہ کہلاتی ہے غزل مسلسل۔ اگلا سوال، جہل خرد نے دن یہ دکھائے، جہل خرد نے دن یہ دکھائے، گھٹ گئے انسان بڑھ گئے سائے، تو اس میں کون سی ہے؟ تضاد ہو رہا ہے اس میں۔ اگلا سوال، کہتے ہیں آج ذوق جہاں سے گزر گیا، کہتے ہیں آج ذوق جہاں سے گزر گیا، کیا خوب آدمی تھا خدا مغفرت کرے۔ یہ شعر اس شاعر کا ہے، کس کا؟ شیخ محمد ابراہیم ذوق۔ اگلا سوال، یہ دبستان دہلی کا مشہور شاعر ہے، ان میں سے دیکھیں کون کون ہے؟ نسیم، آتش، دونوں لکھنؤ کے ہیں، ولی دکن کے ہیں، تو صرف داغ دہلوی، ویسے بھی دہلوی لگا ہوا ہے۔ اگلا سوال، ایسے الفاظ سے مل کر معنی دیتی ہیں کہلاتے ہیں، جو ہے وہ ایسے الفاظ سے مل کر، یعنی کہ الفاظ سے مل کر جو اپنے معنی دیتے تو غیر مستقل کلمہ کہلاتے ہیں۔ اگلا سوال، طوطا چشم ہونا اس محاورے کا مطلب ہے بے مروت ہونا، یعنی کہ جیسے طوطے کو کتنے سال بھی آپ اپنے پاس، کتنے بھی وقت رکھو، کتنا بھی پیار دو، جیسے ہی موقع ملتا ہے وہ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، اسی طریقے سے لوگوں کو طوطا چشم کہا جاتا ہے، آپ نے بھی اکثر ایسے لوگ دیکھے ہوں گے۔ فسانہ عجائب کا تعلق اس صنف سے ہے، فسانہ عجائب جو ہے وہ کس کی تصنیف ہے؟ رجب علی بیگ سرور کی، اور یہ تبازاد ہے۔ اگلا سوال، لفظ یتیم کی جمع ہے یتامہ۔ اگلا سوال، ایک محاورہ ہے آب ہونا، عام طور پر ہم کہتے ہیں پانی پانی ہونا، لیکن فارسی میں اصلاً وہ آب ہونا ہے۔ اگلا سوال،
جماعت نحوم میں سبق مرغ اور صیاد کا موضوع ہے. دیکھیں مرغ اور صیاد کی جو نصیحت ہے وہ دیا شنکر نسیم کی مثنوی گلزار نسیم سے لی گئی ہے اور اس میں دانائی کی بات بتائی گئی ہے کہ پرندہ کہتا ہے کہ میرے پیٹ میں جو ہے وہ لال ہے. یہ والی جو کہانی ہے. اگلا سوال، ورقیہ اس زبان سے ماخوذ ہے. دیکھیں جہاں عام طور پر قاف، بڑے قاف جس کو ہم کہتے ہیں، یہ قاف کے الفاظ ہوں تو اس میں اندازہ یہی لگایا جاتا ہے کہ زیادہ تر یہ سارے لفظ عربی کے ہیں. اگلا سوال، نقوش سلیمانی ان کے مضامین کا مجموعہ ہے. نقوش سلیمانی کس کے مضامین کا مجموعہ؟ علامہ سید سلیمان ندوی کے. اگلا سوال، واحد اور جمع متکلم کی مثالیں یہ ہیں. واحد اور جمع متکلم، میں ایک کے لیے بولا جائے گا، واحد کے لیے، اور ہم بہت ساروں کے لیے. جیسے انگلش میں سنگولر اینڈ پلورل ہو جاتا ہے. یہ میں اور ہم. شعر میں ایک ہی شخص کے لیے تعظیم و تحقیر کے الفاظ استعمال کرنے کے انداز کو کہتے ہیں. یعنی کہ ایک بار جو ہے وہ اس کی عزت بڑھا دی اور ایک بار اس کی بے عزتی کر دی. یہ شتر گر با. عاشق اور معشوق کے درمیان جو باتیں اور واقعات ہوتے ہیں ان کے عاشقانہ بیان کو کیا کہتے ہیں؟ عاشق اور معشوق، اس کو معاملہ بندی. اور معاملہ بندی کا جو سب سے بڑا شاعر ہے وہ ہے مومن خاں مومن. اگلا سوال، اس شاعر نے ملکہ وکٹوریہ کونی کا مرثیہ لکھا جو 6 بندوں پر مشتمل تھا. مولانا الطاف حسین حالی نے غالب کا بھی مرثیہ لکھا ہے اور وکٹوریہ کا بھی مرثیہ لکھا ہے اور دلی کا بھی مرثیہ لکھا ہے. اگلا سوال، تو ہاتھ کو جب ہاتھ میں لے لیتی ہے دکھ درد زمانے کے مٹا دیتی ہے. کونے ایک کے ہے. سنسار کے تپتے ہوئے ویرانے میں سکھ شانتی کی گویا تو ہری کھیتی ہے. آخری مصرے میں ہری کھیتی ہے استعارہ. اگلا سوال، لفظ صحیح کی جمع کیا ہے؟ صحائے. اگلا سوال، ماجد اور راشد دونوں بھائی ہیں. اس جملے میں غیر مستقل کلمے کی یہ قسم پائی جاتی ہے حروف عطف. اور اگلا سوال، چچا چھکن کو اچانک اپنی عینک کا خیال آیا تو وہ اپنی عینک لینے سب سے پہلے کہاں گئے؟ غسل خانے میں. اگلا سوال، کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے؟ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے؟ رستم کا جگر زیر کفن کانپ رہا ہے. اس شعر میں تعلق کس صنف سے ہے؟ یہ مرزا دبیر کا شاہکار مرثیہ ہے اور اس میں استعارہ ہے. اگلا سوال، ہمیشہ رنگ زمانہ بدلتا رہتا ہے. ہمیشہ رنگ زمانہ بدلتا رہتا ہے. سفید رنگ ہیں آخر سیاہ موئے کرتے. اس شعر میں صنعت پائی جاتی ہے حسن تعلیل. اگلا سوال، شعر میں دونوں مصرعوں کے الفاظ کو ترتیب کے ساتھ ایک دوسرے کے ہم وزن استعمال کرنا کیا کہلاتا ہے؟ صنعت ترسیح. لفظ جس کی جمع ہے. اگلا سوال، اردو ادب میں اس صنف کا آغاز 19ویں صدی میں ہوا. یہ ردو نہیں ہے بلکہ اردو ہے. 19ویں صدی میں 1800 کے آس پاس یہ ہے ڈرامہ. حالانکہ ناول بھی اسی وقت میں آیا ہے. قصیدہ اور غزل پہلے ہیں. اگلا سوال، سادہ آواز والے حروف کہلاتے ہیں حروف تہجی. اگلا سوال، یہ گھڑا گول ہے. اس جملے میں گول ہے. گھڑے کی صفت بتائی جا رہی ہے، خاصیت بتائی جا رہی ہے. اگلا سوال، قصیدے کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے. غزل ہو یا قصیدہ، اس کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے. اگلا سوال، یہ ایک مصدقہ طور پر قبول کیا جا چکا ہے کہ اردو زبان اس زبان کی شاخ ہے. اردو کھڑی بولی کی شاخ ہے، ہند آریائی والی.
مثنوی کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اشعار میں سلاست، روانی، مربوط اور تسلسل ہو، یعنی کہ ایک کے بعد ایک بات نکلتی چلی جائے۔ اگلا سوال، اسم کی حالتیں ہیں 6۔ اگلا سوال، لغت دیکھنے کے لیے ان الفاظ کی ترتیب یہ ہوگی، یعنی کہ دیکھیے پہلے الف آئے گا، پھر بے، پھر پے، پھر تے، پھر ٹے، پھر سے۔ تو اس میں جو ہے وہ سب سے پہلے کون سا آئے گا؟ دیکھیے سب سے پہلے ہے کہ بے کے بعد میں الف ہے، تو اس میں دیکھ لیں گے کہ بے کے بعد میں کس میں الف ہے، تو 1 2 3 4 5 میں الف ہے۔ اور اس کے بعد میں سب سے پہلا کیا ہے؟ رے سے پہلے دال آتا ہے، غین سے پہلے دال آتا ہے، رے سے پہلے دال آتا ہے، لام سے پہلے دال آتا ہے۔ تو سب سے پہلا جو ہے وہ بادل، اس کے بعد میں بارش، باریک، باغ، بال، اور سب سے آخر میں بلبل۔ تو یہ اگلا سوال، مرکب حروف کی تعداد 14۔ اگلا سوال، مناسب جوڑ لگائیے اور صحیح جواب کا انتخاب کیجیے۔ تو اس میں جو ہے وہ فعل مجہول خط لکھا گیا، فعل منفی وہ نہیں گیا، نیگیٹو جو ہوتا ہے، فعل امر تم جاؤ، فعل مثبت وہ آیا۔ اگلا سوال، یہ غزل مسلسل کی بہترین مثال ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ اگلا سوال، حالی کی تصنیف حب وطن کا تعلق اس صنف سے ہے۔ دیکھیں حب وطن جو ہے وہ، اب اس میں دیکھیے گا کہ نظم نہیں دے رکھا ہے تو مثنوی، اور اگر مثنوی نہ ہو تو اس کو لکھا جائے گا نظم۔ اگلا سوال، اس میں تاریخی، سیاسی، سماجی یا معاشرتی پہلو پوشیدہ رہتا ہے، ضرب المثل میں۔ اگلا سوال، مکتوب علیہ سے مراد ہے جسے خط لکھا جا رہا ہو، جس کے نام ہم خط لکھ رہے ہیں۔ اگلا سوال، جبی یار اور آب نور میں یہ ترکیب پائی جاتی ہے، ترکیب اضافی۔ اگلا سوال، ہے ناز حسن سے جو فروزہ جبی پارے، ہے ناز حسن سے جو فروزہ جبی پارے، لبریز آب نور ہے چاہے زقن تمام۔ اس شعر میں چاہے زقن کا مطلب کیا ہے؟ ٹھڈی کا گڑھا، جو ٹھوڑی ہوتی ہے ہماری، اس کا جو گڑھا ہوتا ہے۔ مثنوی نگاری میں میر کی شہرت کی وجہ یہ ہے، میر تقی میر کی جو مثنویاں ہیں وہ عشقیہ مثنوی ہیں۔ اگلا سوال، سانپٹ نہیں ہے بلکہ سونیٹ ہے، اور سونیٹ جو ہے وہ جیپنیز ہے یہ، اس میں 14 مصرے ہوتے ہیں۔ اگلا سوال، خاکہ نگاری کی بنیاد باضابطہ طور پر انہوں نے ڈالی، تو دیکھو کیا ہے؟ گرہت اللہ بیگ نہیں ہے، مرزا فرحت اللہ بیگ، کیا ہے ان کا؟ مرزا فرحت اللہ بیگ نے جو ہے خاکہ نگاری کی بنیاد ڈالی، اور کون سا لکھا تھا انہوں نے؟ نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبانی۔ اگلا سوال، اسکولی تحصیلی آزمائش کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے، یعنی کہ اسکول میں جو ایگزام لیا جاتا ہے اس کو چیک کیا جاتا ہے، اس کا پہلا کیا ہوتا ہے؟ آزمائش کی منصوبہ بندی کرنا۔ اگلا سوال، اعداد کے سوالات کا مقصد ہوتا ہے، دیکھیے یہ پیڈاگوجی کے سوال آ گئے ہیں اور بڑے اہم اور ضروری ہیں، یہ کافی امید ان کی آنے کی۔ اعداد کے سوالات کا مقصد ہوتا ہے خلاصہ ذہن نشی کروانا، ریکیپ بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ باہم تعاون اکتساب، کوآپریٹیو لرننگ کی اہم خصوصیت ہے ایک دوسرے پر مثبت انحصار، یعنی کہ ایک دوسرے پر جو ہے وہ پازیٹیو ڈپینڈنسی۔ اگلا سوال، درج ذیل کس شاعر نے بچوں کے لیے آسان نظمیں لکھی ہیں؟ سب سے زیادہ آسان نظمیں جو لکھی ہیں اسماعیل میرٹھی نے لکھی ہے، ان کو بچوں کا سعدی کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال، سماعت کے عمل میں سب سے ضروری اہم عنصر ہے توجہ کی مرکوزیت، یعنی کہ توجہ دینا، آنکھ اور کان اسی طرف لگانا۔ اسی لیے تبلیغی جماعت میں اگر دیکھا جائے تو اس میں ایک ہی چیز کہی جاتی ہے کہ آنکھ کھول کر رکھیے۔ اگلا سوال، پروجیکٹ طریقہ کس کی ذہنی اختراع ہے؟ پروجیکٹ میتھڈ جو ہے وہ جان ڈیوی کا۔ اگلا سوال، کسی شکل باتوں کو مثالوں کے ذریعے پیش کرنا کہلاتا ہے وضاحت۔ اگلا سوال، ہندوستانی دستور میں زبانوں کی فہرست کی ترتیب کس بنیاد پر کی گئی ہے؟ حروف تہجی کی بنیاد پر۔
اسکول میں مشاعرہ کے انعقاد کا مقصد طلبہ میں شعر فہمی کو فروغ دینا۔ اگلا سوال، اردو زبان کے استاد کو اردو ادب کے علاوہ اس مضمون کا سب سے زیادہ علم ہونا ضروری ہے۔ نفسیات، اور نفسیات جو سائیکالوجی جو سب سے زیادہ پڑھائی جاتی ہے وہ ڈی ایل ایڈ یا بی ایڈ میں پڑھائی جاتی، اسی لیے ٹیچر کا ٹرین ہونا ضروری ہے۔ اگلا سوال، بنجامن بلوم کے مطابق ذیل کی تصریحات کا شمار مقصد تفہیم میں نہیں ہوتا ہے۔ تو تفہیم انڈرسٹینڈنگ میں کس کس کا شمار ہوتا ہے؟ تشریح کرنا، درجہ بندی کرنا، تعین کرنا۔ اگلا سوال، صوتیاتی طریقہ کی اکائی۔ صوتیاتی طریقے میں کیا ہوتا ہے کہ حروف کی آوازیں بتائی جاتی ہیں۔ اگلا سوال، یہ موضوعی سوالات، ایسے ٹائپ کوشچن، موضوع جو ہوتا ہے موضوعی سوالات، موضوعی سوالات ایسے ٹائپ کوشچن سے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے طلبہ کے اظہار مافی ضمیر اور ادب کے جمالیاتی پہلو کا، یعنی کہ اس کو جو ہے وہ ادب کتنا آیا اور کس طریقے سے اس کا اظہار کر سکتا ہے، ڈسکرائب کر سکتا ہے۔ اگلا سوال، بغیر کسی تحریک یا آمادگی کے کسی بھی قسم کا اکتساب ممکن نہیں ہے۔ اس اصول کا اطلاق تدریس سبق کے اس مرحلے پر کیا جاتا ہے، تمہید۔ اگلا سوال، تدریس قواعد کے اس طریقے میں پہلے مثالیں پیش کی جاتی ہیں، پھر ان سے اصطلاحیں اخذ کروائی جاتی ہیں استقرائی طریقے میں۔ اگلا سوال، شرمیلے بچوں کی جھجک دور کرنے اور رفتار میں یکسانیت پیدا کرنے کے لیے عبارت خوانی کا یہ طریقہ نہایت مفید ہے۔ اجتماعی بلند خوانی، سارے بچے تیز تیز پڑھیں۔ اگلا سوال، یہ انسانی طرز عمل کی وہ مطلوبہ تبدیلی ہے جو ہم تعلیم کے ذریعے لانا چاہتے ہیں۔ تعلیمی مقاصد کی تعریف، یہ تعریف نہیں ہے، تعریف کس ماہر تعلیم نے پیش کی؟ ایف، یہ یف نہیں ہے، ایف جے فروسٹ۔ اگلا سوال، تدوین نصاب کے ضمن میں این سی ایف 2005 کے پیش کردہ رہنمایانہ اصولوں میں شامل ہیں، اسے نہیں کاٹ دیتے، کیا کیا شامل ہے؟ نصاب کو محض درس کتاب تک محدود نہ رکھنا، اوور آل لے کے جانا، اکتساب کے مختلف طرز سائیوں کو طریقہ بنانا، اکتساب کو اسکول کے باہر کی حقیقی زندگی سے مثال دیتے ہوئے مربوط کرنا، اس کو ریلیٹ کرنا۔ اگلا سوال، ایسی گفتگو جو عموماً دوستوں کے ساتھ کی جاتی ہے اور جس میں ربط تسلسل نہیں پایا جاتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ گپ شپ، گوسپ جسے ہم کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد میں دیکھیں یہ سوال آ گیا ہے، اس کو ہم تلنگانہ، اتر پردیش، بہار، جھارکھنڈ، دلی، مہاراشٹر میں اردو کا موقف ہے دوسری سرکاری زبان۔ اگلا سوال، تدوین نصاب کا سب سے اہم اصول ہے، یعنی کہ جو تدوین نصاب ہے اس کا سب سے اہم اصول کیا ہے؟ طفل مرکوزیت، چائلڈ سینٹرڈ۔ اگلا سوال، کسی بھی ٹیسٹ کی بھروسہ مندی، ریلائبلٹی کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ٹیسٹ کے انعقاد سے قبل نشانات دینے کی مکمل اسکیم اور جوابات کی کلید تیار کر لی جائے۔ پہلے ٹیسٹ بنایا جائے اور اس کی جو ہے وہ ریلیٹیو 100% ایکوریٹ آنسر کی تیار کی جائے۔ اگلا سوال، تدریس قواعد، تدرس نہیں بلکہ تدریس قواعد کا مقصد ہے، نہیں کاٹ دیتے ہم اس میں، صحت زبان سکھانا، زبان و بیان کی غلطیوں سے بچانا، تخیل کی تربیت دینا، یہ قواعد کے اہم مقاصد ہیں۔ اگلا سوال، قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے موجودہ ڈائریکٹر، دیکھیں اس میں سے جو ہے وہ کوئی بھی نہیں ہے، اور اس میں میں لکھ دیتا ہوں کہ کون ہے، ڈاکٹر شمش اقبال صاحب ہیں، ان میں سے ایک بھی نہیں ہے۔ کون ہے؟ ڈاکٹر شمش اقبال، اس وقت میں موجودہ وہ ہیں، اور یہ نام کہیں بھی آ سکتا ہے۔ ڈاکٹر عقیل احمد صاحب پہلے تھے۔ اگلا سوال، تیزی کے ساتھ عبارت لکھنے کی قابلیت کو کیا کہتے ہیں؟ زود نویسی۔ اگلا سوال، ایک معلم کے لیے درج ذیل سب سے اہم آلہ تدریس مانا جاتا ہے، دیکھیں ان میں سے کون سا جو ہے وہ امپورٹنٹ جو ہے وہ ٹیچنگ کے لیے امپورٹنٹ ہوگا؟ تختہ سیاہ، بلیک بورڈ۔
अगला सवाल, तदरीस से गज़ल का बुनियादी मकसद है तलबा में अदबी ज़ौक़ परवान चढ़ाना। अगला सवाल, दारुत तर्जुमा उस्मानिया का क़याम किस साल अमल में लाया गया? 1917, 1917। अगला सवाल, तलबा के गैर मामूली बर्ताव को दर्ज झैल कौन सा आला रिकॉर्ड करता है? निको ड्विल रिकॉर्ड। अगला सवाल, तहरीरी इंशा की सरगर्मी शुमार की जाती है इख्तिसार नवीसी में। अगला सवाल, से लिसानी फार्मूले का निफाज किया, यानी कि जो है वो 3 लैंग्वेज फार्मूला जो था वो कोठारी कमीशन लेके आया था। से लिसानी फार्मूला कहते हैं जो है वो 3 लैंग्वेज फार्मूला। अगला सवाल, झैल में इजहारी महारत एक्सप्रेशन स्किल की निशानदही कीजिए, यानी कि लिखना, एक्सप्रेस कर रहे हैं ना हम अपने आप को। अगला सवाल, अच्छा ये यहाँ पर सवालात जो हैं वो 160 तक मुकम्मल हो गए। ये थे तेलंगाना का SGT स्कूल असिस्टेंट, कौन सा था? स्कूल असिस्टेंट SA। और ये सवालात जो हैं वो किसी भी उर्दू इम्तिहानात के लिए बहुत ज़्यादा अहम और ज़रूरी हैं। ये सवालनामा तेलंगाना से हमें एक साहब ने भेजा था जिन्होंने नाम ना जाहिर करने की बात कही, और ये सवालनामा जो है वो जुलाई 2024 में हुआ था, और इसकी जो आंसर की है, यानी कि ये जो ऑनलाइन पेपर आया है ये 3-4 रोज़ कबल ही आया है। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो मैंने एजुकेशनल अपडेट ग्रुप के टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दी है, आप इसको जो है व्हाट्सएप पर भी डिमांड कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर दे दिया है। इसके अलावा अगर आप कोई भी सवालनामा हल कराना चाहते हैं तो उसको आप भेजें, इंशाल्लाह वो हल कराया जाएगा। अगर इस सवालनामे में कोई भी गलती किसी भी तरह की हुई हो तो आप बराह करम उसको जो है वो कमेंट करें, और उस कमेंट को जो है वो पिन कर दिया जाएगा ताकि सभी लोगों को जो है वो दुरुस्त जवाब मिल सके।